शौहर की कब्र की मट्टी भी न सूखी थी कि सास ने जायदाद के कागजात पर अंगूठा लगवाने की कोशिश की और इनकार करने पर मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेयारो मददगार रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठी हुई थी कि अचानक बराबर बैठा हुआ शख्स दिल पकड़कर नीचे गिर गया। मैंने अपनी बालियां बेचकर इसे अस्पताल पहुंचाया कि इसे देखकर सभी डॉक्टर्स दौड़े आए। कुछ देर बाद नर्स भागती हुई आई और बोली, साहब को होश आ गया है, वो आपको बुला रहे हैं। तब ये जानकर मेरे होश उड़ गए कि वो शख्स तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारा पूरा 3 साल का साथ था। ऐसे कैसे मेरा शौहर इस दुनिया से जा सकता है। मेरे देवर ने मेरे शौहर के इंतकाल की रूह फरसा खबर सुनाई तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ गलत सुन लिया हो, जैसे किसी ने मेरे साथ एक भयानक मजाक किया हो। मैं अपनी तेज धड़कन के साथ वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई ख्वाब है और अभी मेरी आंख खुल जाएगी और मेरा शौहर दरवाज़ा खोलकर अंदर आएगा और कहेगा कि मैं ठीक हूँ, तुम क्यों घबरा रही हो। मगर ये ख्वाब नहीं था, ये एक तल्ख हकीकत थी जो मेरे शौहर की मैयत की सूरत मेरे सामने आ चुकी थी और मेरी जैसे दुनिया तबाह बर्बाद हो गई थी। घर में कहराम मचा हुआ था। औरतों की रोने की आवाज़ें दीवारों से टकरा रही थीं और मेरे दिल को चीर रही थीं। कोई मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था तो कोई मेरी बेबसी पर आहें भर रहा था। मगर मैं सबसे बेखबर अपने शौहर के बेजान वजूद को देख रही थी। वही चेहरा जो कल तक जिंदगी से भरपूर था, आज बिल्कुल खामोश और साकित पड़ा था। इसकी आंखें बंद थीं, जैसे गहरी नींद सो रहा हो। मैं इसके पास जाकर बैठ गई, इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मैं इसे चीख चीख कर जगाने की कोशिश कर रही थी, दुहाइयां दे रही थी, वास्ते दे रही थी, मिन्नतें कर रही थी। मैं बार बार कह रही थी कि उठ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मगर इसके बेजान वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई थी। मेरे लिए ये मंजर कयामत से कम नहीं था। कुछ औरतों ने मुझे पीछे किया। उन्होंने कहा कि सब्र करो, ये अल्लाह की मर्जी है। मगर इस वक्त सब्र का लफ्ज़ मेरे लिए बेईमानी था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वक्त को पकड़कर पीछे ले जाऊं। सुबह के इस लम्हे तक जब वो घर से निकल रहा था, इसने जाते हुए हमेशा की तरह मुस्कुराकर मुझे देखा था। मैंने इसके लिए नाश्ता तैयार किया था। मैंने इसकी कमीज के बटन खुद बंद किए थे, इसके बालों को हाथों से संवारा था। वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम हर बात पर फिक्र करती हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। काश मैं इसे रोक लेती, काश मैं कह देती कि आज मत जाओ, काश मैं इसकी आंखों में छुपी थकन को पहचान लेती। मगर इंसान तकदीर के आगे बेबस हो जाता है। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर की मैयत को गुस्ल दिया गया। मैं कमरे के एक कोने में बैठी कांपती नजरों से सब देख रही थी। हर लम्हा मुझे लग रहा था कि अभी वो आंखें खोल देगा, अभी कहेगा कि मैं जिंदा हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसे कफन पहनाया गया। सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ मेरा जीवन साथी मुझे यूं लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सांसें भी इसके साथ बांध दी हों। जब इसे घर से बाहर ले जाया गया तो मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। मैं दरवाजे तक दौड़ी, मेरा वजूद लरज रहा था। मैंने आखिरी बार इसका चेहरा देखा और वो मंजर मेरी आंखों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। इसकी तदफीन कर दी गई। मट्टी के नीचे मेरा सब कुछ दफन हो गया था। मैं लोगों से भरे हुए इस घर में भी तन्हा बैठी हुई थी। आंसू भी अब तक सूख चुके थे। शायद आंसुओं का जखीरा भी खत्म हो चुका था। खवातीन की ज़बानी मुझे पता चला था कि मेरा शौहर किसी काम के सिलसिले में जा रहा था कि रास्ते में इसका शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ था। दोनों गाड़ियों का तसादुम इतना शदीद था कि मौके पर ही दोनों फ़रकीन की मौत हो गई थी। ये सुनकर मेरा दिल और भी डूब गया था। इसने कितनी तकलीफ सही होगी। क्या इसने आखिरी लम्हे में मेरा नाम लिया होगा? क्या इसे मेरी फिक्र हुई होगी? ये सवालात मेरे जहन को छलनी कर रहे थे।
میں بار بار سوچ رہی تھی کہ کاش میں صبح اسے کام پر ہی نہ جانے دیتی، کاش میں دیر سے اٹھتی اور اسے بھی نیند سے نہ جگاتی۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور گھر میں رکا رہتا تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اگر میں اسے ضد کر کے روک لیتی تو شاید آج وہ میرے پاس ہوتا۔ مگر میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے اور وہ اپنے وقت سے آگے پیچھے نہیں آ سکتی۔ مگر دل دلیل نہیں مانتا، دل تو صرف اپنے نقصان کو دیکھتا ہے۔ بہرحال میرا صدمہ شدید تھا اور مجھے صدمے میں دلاسا دینے کے لیے بھی کوئی میرے آس پاس نہیں تھا۔ میں غریب گھر سے تھی، لیکن میرے شوہر کے ساتھ میری محبت کی شادی تھی۔ شروع میں اس کے گھر والوں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا، مگر اس نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے ہر مخالفت کا ڈٹ کر سامنا کیا تھا۔ انہی یادوں نے میری آنکھوں میں پھر سے آنسو بھر دیے تھے۔ میری شادی کے ان 3 سالوں میں میرے شوہر نے مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ میری زندگی میں کسی چیز کی بھی محرومی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے ملکہ کی طرح رکھتا تھا، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا تھا۔ کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا کہ میں غریب گھر سے آئی ہوں۔ میرا شوہر کافی زیادہ امیر تھا، اسے وراثت میں جائیداد کا ایک وسیع حصہ ملا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی بہت محنتی تھا، ایک اچھی جگہ پر ملازمت کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ ہمارا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہو رہا تھا، بلکہ ہمارا رزق ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ ہم نے مستقبل کے کتنے خواب دیکھے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ ہم ایک بڑا سا گھر بنائیں گے، اس گھر کے صحن میں پھول لگائیں گے، ہمارے بچے اسی صحن میں کھیلیں گے۔ میں اس کی باتیں سن کر مسکرا دیتی تھی۔ آج وہ سارے خواب ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح میرے دل میں چبھ رہے تھے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، مگر خوشیوں کے یہ پل بہت مختصر ثابت ہوئے تھے۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا اور میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میری ساس بھی میرے ساتھ ہی رہتی تھی، مگر میرے ذہن میں اب آیا تھا کہ میرے شوہر کی میت آنے سے لے کر اس کی تدفین تک میری ساس نے ایک بار بھی مجھے تسلی یا دلاسا نہیں دیا تھا، بلکہ وہ تو میرے پاس تک نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ اپنے غم میں ڈوبی ہوئی ہے، آخر انہوں نے بھی تو اپنے بیٹے کو کھویا تھا۔ یہ کوئی آسان صدمہ تو نہیں تھا جو وہ ایسے ہی برداشت کر لیتیں۔ یقیناً ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی تشویش بھی جنم لے رہی تھی۔ ان کی نظروں میں ایک عجیب سا سرد پن تھا، جیسے وہ مجھے دیکھ کر کچھ سوچ رہی ہوں۔ میں نے اس خیال کو جھٹک دیا، ابھی میں کسی بدگمانی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے اٹھی اور دھیرے سے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں ہماری ہنسی گونجتی تھی، جہاں ہم نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی تھی، جہاں اس نے مجھے پہلی سالگرہ پر سرپرائز دیا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس کمرے میں میرا شوہر میرے ساتھ تھا۔ میں بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، اس کا تکیہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی خوشبو اب بھی اس کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور یادوں کا ایک سیلاب میرے اندر اتر آیا۔ اس کی ہنسی، اس کی آواز، اس کا انداز، سب کچھ میرے آس پاس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے، پھر آج کیوں چلے گئے؟ میری سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ اس کی الماری کھولی تو اس کے کپڑے ترتیب سے رکھے ہوئے تھے، ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے اس کی قمیض کو ہاتھ لگایا تو یوں لگا جیسے وہ ابھی پہن کر آئے گا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید اب مجھے اپنے رب سے ہی طاقت مانگنی تھی، کیونکہ اس کے سوا اب میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ آزمائش آسان نہیں ہوگی، مگر مجھے جینا تھا، اس کی یادوں کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ، اور شاید اسی امید کے ساتھ کہ ایک دن پھر کسی اور جہان میں ہم مل سکیں گے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اس سے بڑا دکھ شاید کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھ رہی تھی تقدیر نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے اور اب میرے حصے میں صرف تنہائی رہ گئی ہے۔
مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سے بھی بڑی آزمائش میرا انتظار کر رہی ہے۔ انسان جب ایک صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو زندگی اسے ایک اور دھچکا دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے۔ اگلے دن میرے شوہر کا کل تھا۔ گھر میں پھر سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ قرآن خوانی ہو رہی تھی، دعاؤں کی صدائیں گونج رہی تھیں، ہر طرف افسوس کے جملے تھے، مگر ان جملوں میں خلوص کم اور رسم زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں سفید دوپٹے میں لپٹی ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ لوگ آ کر مجھے صبر کی تلقین کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ کوئی میرے دل کا حال نہیں جانتا تھا۔ میرے اندر ایک خلا تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کل کا کھانا تقسیم ہوا، لوگ کھا کر آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ گھر میں شور کم ہونے لگا، شام ڈھلنے لگی اور ایک عجیب سی خاموشی ہر طرف پھیل گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں نے اسے محض وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلا اور میری ساس اندر آ گئیں۔ ان کے چہرے پر وہ غم نہیں تھا جو ایک ماں کے چہرے پر ہونا چاہیے تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک سختی تھی۔ انہوں نے اندر آتے ہی باقی عورتوں کو اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ سب خاموشی سے نکل گئیں۔ پھر انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے ہاتھ میں چند فائلیں تھیں۔ انہوں نے وہ فائلیں میرے سامنے میز پر رکھ دیں۔ کاغذات کی آواز کمرے میں خاموشی میں بہت واضح سنائی دی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا کہ ان پر دستخط کر دو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میری آواز کمزور تھی، مگر سوال صاف تھا۔ انہوں نے بغیر کسی جھجک کے کہا کہ یہ وہ تمام جائیداد کے کاغذات ہیں جو میرے بیٹے کے نام تھے اور اب تمہارے نام ہیں۔ جب میرا بیٹا ہی نہیں رہا اور تمہاری کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو ہم اپنی جائیداد کو پرائی جگہ پر کیوں بھیجنے دیں؟ یہ ہماری خاندانی وراثت ہے، ہم اسے کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ غیر؟ میں غیر تھی؟ اس گھر کی بہو ہو کر بھی غیر؟ ان کے بیٹے کی بیوی ہو کر بھی غیر، جس نے میرے لیے سب سے لڑائی کی تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو صرف غم کے نہیں تھے بلکہ بے عزتی کے بھی تھے۔ میں نے کاغذات کی طرف دیکھا۔ وہ سب کچھ تھا جو میرے شوہر نے محنت سے سنبھالا تھا، وہ سب کچھ جس میں اس کی یادیں بسی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ میں ان پر دستخط نہیں کروں گی۔ یہ میرے شوہر کی امانت ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ میری پوری زندگی میرے سامنے پڑی ہے۔ اگر آج میں سب کچھ چھوڑ دوں تو کل کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میری بات سن کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے تیز آواز میں کہا کہ تمہیں ہمارے گھر میں رہنا ہے تو ہمارے اصول ماننے ہوں گے، ورنہ دروازہ کھلا ہے، جا سکتی ہو۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حالات کا نہیں سوچا، نہ میرے غم کا، نہ میری بے بسی کا۔ میں نے دوبارہ کہا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا بھی گھر ہے، میں اس گھر کی بہو ہوں، مگر شاید میری حیثیت ان کے نزدیک صرف ایک بوجھ کی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر جا کر کسی کو آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا دیور آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سرد مہری تھی۔ ساس نے کہا کہ اگر یہ دستخط نہیں کرتی تو اسے ابھی کے ابھی گھر سے نکال دو۔ میں نے یقین نہیں کیا کہ وہ واقعی ایسا کریں گی، مگر اگلے ہی لمحے میرے ہاتھ سے دوپٹہ کھینچا گیا۔ میری الماری سے چند کپڑے نکال کر ایک بیگ میں ڈالے گئے اور وہ بیگ میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ مجھے بازو سے پکڑ کر دروازے تک لایا گیا۔ میں مسلسل کہہ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، میرا کوئی نہیں ہے، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ دروازہ میرے پیچھے بند کر دیا گیا، وہی دروازہ جس سے میں 3 سال پہلے دلہن بن کر اندر آئی تھی، آج میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ میں سڑک پر کھڑی تھی، شام گہری ہو چکی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، مگر کسی کو میرے حال سے کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور دل میں بے پناہ ٹوٹ پھوٹ۔ مجھے لگا تھا کہ شوہر کی موت میری سب سے بڑی آزمائش ہے، مگر آج احساس ہوا کہ اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی ہے۔ میں بے مقصد چلتی رہی،
قدم خود بخود اٹھتے جا رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے سب دھندلا تھا، نہ مجھے راستے کا ہوش تھا نہ وقت کا۔ شہر کی بھیڑ میں بھی میں اکیلی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے حیرت سے دیکھا مگر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ چلتے چلتے میں ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئی۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ کسی کے چہرے پر خوشی تھی، کسی پر تھکن، مگر میری حالت سب سے مختلف تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا اور ایک خالی بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں ریلوے اسٹیشن کے اس سرد بینچ پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا اور کانوں میں اب بھی ساز کے سخت الفاظ گونج رہے تھے۔ لوگ آ جا رہے تھے مگر میرے لیے جیسے وقت رک گیا تھا۔ اچانک میرے برابر بیٹھا ہوا ایک سادہ سا بوڑھا شخص زور سے کرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے گر گیا۔ اس کے گرنے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ایک لمحے کے لیے میں سہم گئی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھالا اور اس کی طرف جھک گئی۔ وہ تیزی سے سانس لے رہا تھا، اس کے چہرے پر تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد کھڑے لوگوں کو آواز دی مگر سب تماشائی بنے کھڑے تھے، کسی نے آگے بڑھنے کی زحمت نہ کی۔ اس لمحے مجھے اپنا دکھ بھول گیا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور بار بار کہنے لگی کہ آنکھیں کھولیں۔ پھر میں نے ہمت کر کے ایک رکشہ روکا مگر رکشے والے نے ہسپتال لے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ گئے۔ میرے ہاتھ خود بخود میرے کانوں تک گئے۔ میرے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، میں نے انہیں اتار لیا۔ سامنے زیور خریدنے والی دکان تھی، میں دوڑی اور جلدی میں انہیں بیچ دیا۔ جتنے پیسے ملے وہ لے کر واپس آئی اور رکشہ کر کے اس بوڑھے شخص کو ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال پہنچتے ہی میں نے شور مچا دیا کہ کسی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی اس بوڑھے کو اندر لایا گیا، سبھی ڈاکٹرز اور نرسیں دوڑتی ہوئی آ گئیں۔ وہ عام مریضوں کی طرح سلوک نہیں کر رہے تھے، بلکہ غیر معمولی سنجیدگی اور تیزی دکھا رہے تھے۔ اسے فوراً ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی کانپ رہی تھی، دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ اسے بچا لے۔ میں نے تو اپنا سب کچھ کھو دیا مگر کسی اور کی جان نہ لے۔ کچھ دیر بعد ایک نرس بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس نے کہا کہ صاحب کو ہوش آ گیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میں تو انہیں جانتی تک نہیں تھی، وہ مجھے کیوں بلا رہے تھے؟ پھر بھی میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہی سادہ سا بوڑھا شخص اب سفید بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کے ارد گرد موجود عملہ اس کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آ رہا تھا۔ نرس نے آہستہ سے کہا کہ آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے دھیمی آواز میں بتایا کہ یہ اس ہسپتال کے مالک اور چیف سرجن ہیں۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھا۔ سادہ کپڑے، عام سا حلیہ، مجھے اندازہ تک نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں۔ انہوں نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں آہستہ آہستہ قریب گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بیٹی، اگر تم آج یہاں مجھے نہ لاتی تو شاید میں زندہ نہ رہتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میں نے تو بس انسانیت کے ناطے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ انہوں نے نرس کو اشارہ کیا اور کہا کہ اس لڑکی کا پورا خیال رکھا جائے۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولے کہ تمہاری آنکھوں میں بہت دکھ ہے، کیا بات ہے؟ ان کے لہجے میں باپ جیسی شفقت تھی۔ نہ جانے کیوں میں خود کو روک نہ سکی اور ساری داستان سنا دی۔ شوہر کی موت، ساس کا ظلم، جائیداد کے کاغذات، گھر سے نکالا جانا، سب کچھ۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ کچھ لمحے بعد انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ دنیا میں رشتے کبھی کبھی خون سے نہیں بلکہ کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ تم نے آج ثابت کر دیا کہ تمہارے اندر انسانیت زندہ ہے۔ جو لڑکی اپنا آخری زیور بیچ کر ایک اجنبی کی جان بچا سکتی ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج سے تم خود کو بے یار و مددگار مت سمجھنا۔ اس ہسپتال میں ایک فلاحی شعبہ ہے جہاں بیووں اور ضرورت مند خواتین کو ملازمت دی جاتی ہے۔ اگر تم چاہو تو کل سے یہاں کام شروع کر سکتی ہو۔ رہنے کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ مجھے لگا جیسے اندھیرے میں کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو شکر کے تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے۔
مجھے کسی سہارے کی نہیں، بس ایک موقع چاہیے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ موقع تم نے خود کمایا ہے۔ پھر نرس سے کہا کہ اس کے رہنے کا بندوبست کیا جائے اور قانونی شعبے کو بھی اطلاع دی جائے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا تمہارے شوہر کی جائیداد تمہارا حق ہے، کوئی تمہیں اسے محروم نہیں کر سکتا، ہم قانونی مدد بھی فراہم کریں گے۔ میرے دل میں پہلی بار ہلکی سی امید نے جنم لیا۔ میں نے سوچا شاید اللہ نے مجھے مکمل طور پر تنہا نہیں چھوڑا، شاید ہر آزمائش کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے شوہر کو یاد کیا اور کہا کہ دیکھو، میں ہاری نہیں ہوں، میں تمہاری نشانی بھی سنبھالوں گی اور خود کو بھی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھا جو اب مجھے اجنبی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میرے لیے ایک نئی شروعات کا سبب بن چکے تھے۔ ریلوے اسٹیشن کا وہ بینچ جہاں میں خود کو ختم سمجھ بیٹھی تھی، دراصل میری زندگی کے نئے باب کی ابتدا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں، اگر انسانیت زندہ ہو تو راستے بھی خود بخود کھل جاتے ہیں۔